तुमने बुलाया? वो नॉक करके यस की आवाज़ पर अंदर दाखिल होती हुई बोली। हाँ, ज़रा शर्ट में बटन लगा दें प्लीज़। उसने हथेली पर बटन दिखाकर मिन्नत की। सिमी जुस्बुस हो गई। यकीन कर लें, तंग करने का कोई इरादा नहीं है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आज बहुत अहम मीटिंग है फ़ौरन पार्टी से। वो उसे यकीन दिलाने लगा। सिमी ने बगौर उसकी आंखों में देखा, जहाँ कहीं उसे शरारत या छिछोरापन महसूस ना हुआ, तो मारे बंधे अंदाज में अंदर दाखिल हो ही गई। तुम्हारी तो आज छुट्टी थी ऑफिस से, फिर कैसे आ गए? यकीन तो नहीं था इस पर, फिर भी वो उसकी मासूमियत तारी होने वाली शक्ल पर तरस खा ही गई, वरना पिछले वाकयात उसे भूले नहीं थे। इंतहाई दर्जे का छिछोरा, बदतमीज मजाज लड़का। जी छुट्टी ही थी, पर एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग अचानक फिक्स हो गई, कैंसिल नहीं कर सकता। शर्ट दो। वो वार्डरोब से सुई धागा निकाल कर बटन लेकर उसे शर्ट देने के लिए बोली। दूँ? वो ऐसे बोला जैसे दूँ उसे समझ नहीं आया हो। जी? सिमी ने हैरत नासमझी से देखा। इतनी अलबदगुमान क्यों हैं सिमी जी? यकीन करें, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ और फुल तैयार भी हूँ। अभी फिर कोट उतारूँ, फिर टाई और फिर आपके सामने शर्ट उतारते अच्छा लगूंगा? वो जिस कदर मासूमियत से बोला, सिमी सटपटा गई। बोल तो ऐसे रहा था जैसे बगैर शर्ट के कभी सामने आया ही ना हो। कितनी बार बदतमीजी करके बैठा था। और ये अगर बटन टूटा है तो तैयार कैसे हुआ? ये टाई कोट? वो हैरान परेशान सोचती उसके पास आई। उफ, हद है अलसिमी जी, इतनी बदगुमानी। अभी ही टूटा है, मैं तो जा रहा था कि अचानक वॉच उलझने से टूट गया। ये एक इंतहाई बोंगा बहाना था, पर उसे मालूम था काम कर जाएगा। भला शर्ट थी, दुपट्टा थोड़ी। मुस्कुराहट छुपाने के लिए काफ़ी मुश्किल से उसने तासुरात संजीदा रखे और ऊपर देखते गहरा सांस भरा। यकीन तो सिमी को नहीं आ रहा था, पर बाहर रखे नाश्ते और उसे ऑफिस के लिए लेट होते देखकर करीब आ ही गई। उसकी शहद रंग आंखें उसके सरापे से उलझी सुकड़ी हुई थीं, और वो जब यूं आंखें सुकेड़ कर उसे देखता था, सिमी का पूर धड़कन बन जाता था। अभी भी यही हाल था, तभी उसके माथे पर नन्हे कतरे खुद बहुत नमूदार हुए थे। माँ बदौलत ने एसी ऑन रखा हुआ है। उसके पसीने के कतरे देखते उसने लब दबाए। सिमी ने कोई तवज्जो नहीं दी। ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगता है। रॉयल ब्लू प्रिंटेड सूट में मलबूस कलाइयों में कांच की ब्लू ही चूड़ियाँ थीं। वो जायज़ा लेता मुस्कुराया। तुम ठीक से खड़े रहो, सिमी ने गुस्से से कहा, और वो ऐसे अलर्ट हुआ जैसे टीचर के कहने पर बच्चा। सिमी ने उसकी हरकत पर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। सालक कहते हैं जो लड़की, बड़ी बीवी, मुस्कुराहट छुपाए, समझो उसके दिल में हलचल शुरू हो गई है। वो उसकी मुस्कुराहट देख चुका था, तभी गुनगुनाते बोला। सालक ये भी कहते हैं कि फजूलियत से परहेज की जाए और बड़ों की इज्जत की जाए। वो तिनक कर बोली। सालक ये भी कहते हैं जब शौहर बाहर जाए काम पर तो बीवी उसे मोहब्बत देकर रवाना करे, ताकि शौहर हंसी खुशी काम पर जाए। अब की बार वो जरा झुकता उसके कान में बोला। उसके झुलसा देने वाली सांसों से वो बौखला गई। बदतमीजी मत करो। अपनी धड़कनों को संभालती वो गुस्से से बोली। वो बेचार की शक्ल लेकर रह गया, और ये लम्हा बहुत भारी गुजरा जब उसे झुककर वो धागा तोड़ना पड़ा था। तरसती पलकों से वो बामुश्किल उसकी हल्की हल्की शेप को देखती झुकी। उसकी नज़रों के सामने उसका मर्दाना मजबूत सीना था। वो पजल होकर शर्मिंदा नजरें चुरा गई। हाँ, वो जैसे मुड़ी, तभी उसकी कमर में मजबूत बाजू डालकर बढ़ते कदम रोककर उसकी फैली आंखों के सामने अपनी हथेली की, जहां सारी शर्ट के बटन रखे थे। ये क्या है? वो बौखला कर उसके सर को देखने लगी। अल बटन हैं जो आपके लम्स को महसूस ना करके अल प्यासे होकर हथेली में गिर पड़े हैं। अगर आप इन्हें जिंदा सालिम देखना चाहती हैं तो प्लीज़ इन्हें इनके मुकाम तक बाहिफाजत पहुंचा दे। बड़ी मेहरबानी होगी हम गरीबों पर। वो नहायत मासूमियत से बोला। सिमी का दिल चाहा उसका सर फाड़ दे। तुमने? अल्जाम नहीं सिमी जी, नन्ना सा शौहर हूँ, दिल भी नन्ना रखता हूँ।
الزامات لگا کر آپ الشوہر کو اپنی ہی نظروں میں مت گرائیں۔ اس نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے سامنے کیا اور سینے سے لگا لیا۔ سمی کا چہرہ حیا سے سرخ پڑ گیا کیونکہ اس کے لب کی جسارتیں اسے خود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میں کر رہی ہوں، تم پیچھے ہٹو، وہ کسمسا کر بولی۔ عارف کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دور ہونے کی کیا ضرورت ہے جب پاس آپ میرے ہی آنا ہے؟ اس نے کہتے اسے جھٹکے سے بازو گھمایا اور پیچھے کمر پر ہاتھ باندھ لیے۔ سمی کا تنفس بکھر گیا۔ وہ کسمسائی، مزاحمت کرنے لگی پر کوئی کام نہیں آئی اس کی جھنجھلاہٹ۔ تم نے کہا تھا تنگ نہیں کرو گے، وہ غصے سے بولی۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں؟ اس نے انجان بنتے حیرت سے استفسار کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ خونخوار ہو کر گھورتی اپنے گرد حصار کی سمت اشارہ دینے لگی۔ آپ کو تو التنگ المحبت میں فرق ہی نہیں معلوم سمی جی۔ وہ شریر نظروں سے دیکھتا ہنسا۔ اسے کہتے ہیں التنگ۔ اچانک جھک کر اس نے اس کے دائیں بائیں رخسار پر اپنے لب رکھے۔ اور اسے کہتے ہیں المحبت۔ کہنے کے ساتھ ہی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ سمی کی سانسیں تھم گئیں۔ اس کے گال پیشانی دہک اٹھیں اس کے لمس سے۔ اب لگاتے ہیں بٹن ورنہ میں دیوانہ سا دروازے کو کنڈی نہ لگا دوں۔ وہ گمبھیر سرگوشی سے بولا۔ بہت بدتمیز ہو۔ گہرا سانس بھر کر سمی اپنی خفت خجالت سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بٹن لگانے لگی اور وہ قریب سے اس کے دلکش نکوش میں اتری سرخی محسوس کرتا محبت سے اس کے گالوں کی لالی دیکھ رہا تھا۔ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی مدھم آواز نے اس کا سحر توڑا اور وہ مسکراتا اس کے سر پر لب رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ جس طرح کی اس کی کیفیت تھی اس سے کچھ الگ سمی کی نہیں تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں آپ سے سمیہ۔ وہ گمبھیر لہجے میں اعتراف محبت کرتا اسے ساکت کر کے وہاں سے بیگ لے کر نکلا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس نے کئی بار کہا بھی تھا، پر آج جانے کیوں اس کا یہ اظہار اس کے دل کی دنیا ہی بدل گیا۔ وہ گمسم سی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، اس کا روم سمیٹ کر ہر چیز اپنی جگہ رکھتی، سوئی رکھ کر وارڈروب بند کر کے جب باہر آئی تب وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا؟ ملازمہ کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ نہیں میم، آپ کا انتظار کرتے رہے تھے، جب کافی دیر ہو گئی تو معذرت کہہ کر چلے گئے۔ اس کی معذرت اسے پشیماں کر گئی۔ وہ نادم سی بے چینی میں خود بھی ناشتے سے انکار کر کے اس کا سوچنے لگی کہ بغیر ناشتے کے نکلا ہے، اب ٹھیک سے کھانا بھی ملے گا کہ نہیں۔ اس نے سارا ناشتہ ملازمین کو دے دیا اور خود اوپر آ کر اپنے بھائی کے کپڑے نکالتی پریس کرتی اس کی شفقت مہک کو محسوس کرنے لگی۔ اس کی یہی تو مصروفیت تھی کہ جب جب اس کی یاد حد سے بڑھ کر ستاتی تو آ جاتی اس کے روم میں اور اسے نئے سرے سے صاف کرتی، ہر چیز کو چمکانے لگتی، آئرن ہوئے کپڑے پھر سے استری کرتی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب سنبھلی تو ہمت کر کے اس کے نمبر پر کال کی۔ نہیں، وہ کیا سوچے گا؟ اس نے گھبرا کر سوچا اور کھڑکی کے پاس آئی۔ نظریں بے ساختہ جھولے پر بیٹھے پپی پر گئیں تو آنکھیں نم اور لب مسکرا رہے تھے۔ کھا لے گا خود۔ اس نے دل کی مسلسل بے چینی پر سوچا اور اس کی کال آنے کے ڈر سے موبائل ہی آف کر دیا۔ موبائل پر شو ہوتی جان عارف کی مس کال اور پھر موبائل آف سنتے دوسری طرف کی کیفیت اور صورتحال سمجھتا دلکشی سے مسکرایا۔ جتنا چاہیں چھپا لیں سمی جی، پر یہ راز آج تک کسی سے چھپ پایا ہے جو آپ اپنے آری سے چھپا لیں گی؟ بٹن پر موجود اس کے لمس پر لب رکھتے اس نے خود کلامی کی۔ میٹنگ کے بعد وہ آفس گیا اور جب فارغ ہو کر لوٹ کے تھکا تھکا گھر آیا تب تک اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ گاڑی صحن میں روک کر اس نے ایک ہاتھ میں کوٹ اور بریف کیس تھاما ہوا، دوسرے سے گاڑی لاک کر کے اندر کی سمت بڑھا۔ دعا تو یہی تھی وہ روبرو ہو، پر یہ دعا شاید کسی اور بہتر وقت کے لیے سنبھال کر رکھی گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسے بے سکونی ہونے لگی۔ پہلے دل چاہا جا کر سمیہ کو اٹھا کر ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، پھر خیال آیا کیا معلوم وہ گہری نیند میں ہو اور اسے جگانے سے مزید بدگمان ہو جائے۔ پھر اس کے اپنے باغی دل کا بھی تو بھروسہ نہیں تھا نا
نہیں معلوم کب کس وقت لے بدل کر بغاوت پر اتر آئے، پھر تو دونوں کے لیے ہی مشکل پیدا ہو جاتی تھی۔ فریش ہو کر جب وہ نیچے آیا تو ٹیبل پر کھانا سجا ہوا تھا۔ اس نے سوچا ملازمہ رکھ کر گئی ہوگی۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے بغیر زیادہ سوچے اس نے بسم اللہ پڑھتے کھانا کھانا شروع کیا۔ پہلے نوالے سے ہی اس کے ہاتھ کا ذائقہ روح میں سکون اتار گیا۔ پھر کہتی ہیں میں بدتمیز ہوں، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کے بعد دل تمہیں بھی کھا لینے کے لیے اکساتا ہے۔ وہ رغبت سے کھاتا بڑبڑایا۔ کھانا کھا کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور برتن سمیٹ کر خود ہی واش کر دیے۔ ساتھ ایک کپ کافی بنانے لگا کہ اس کے ہاتھ کی چائے یاد آئی۔ لب بھیج کر خود بھی چائے تیار کر کے کپ میں انڈیل کر ٹی وی لاؤنج میں آیا۔ سینٹر صوفے پر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے سپ لیتے نیوز دیکھنے لگا۔ یہاں وہاں کی چھوٹی موٹی خبروں کے ساتھ آج کے ہوئے مرڈرز کی بھی تفصیل بتائی جا رہی تھی۔ عارف سر جھٹک کر ٹی وی کے ساتھ لاؤنج کی لائٹ آف کرتا کچن میں آیا اور کپ واش کر کے لائٹ بند کر کے سیڑھیوں کی سمت قدم بڑھائے۔ اس ڈنر کے بعد سے وہ کچھ زیادہ ہی کترانے لگی تھی اس سے۔ عارف نے بہت نوٹ کیا تھا، پتہ نہیں کب سمجھیں گی آپ سمی۔ دل کی ایک نظر دیکھنے کی چاہ پر لبیک کہتا وہ اس کے روم کی طرف بڑھا۔ شٹ، لائٹ آف، روم لاکڈ دیکھ کر وہ دل میں سوچ کر رہ گیا، اتنا بھی کیا ڈرنا، اپنا ہی بندہ ہوں یار۔ خالی ہاتھ جاتے وہ خفکی سے منہ بنا کر بڑبڑایا، پر اسے کون سمجھائے جس کے سر پر بڑے ہونے کا بھوت سوار تھا۔ بابا، فیری کی مسلسل کالز پر وہ کچی نیند سے بیدار ہوا اور موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ جانے بابا، اس نے جواباً محبت سے کہا۔ اٹھ جائیں بابا، آئی ایم ویٹنگ، مجھے ناشتہ دیں، بھوک لگی ہے، وہ کہہ کر اس کا اوکے آ رہا ہوں سنتی کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ برہان نے مسکراتے اپنے سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی مسکان کو دیکھا۔ نظریں اس کے سنہری بالوں پر گئیں جو اس کے چوڑے مردانہ سینے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں رات کے گزرے لمحات لہرائے، گھنی مونچھوں تلے لب خود بخود مسکرائے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تو اس کی آزادی بخشنے پر سوئی تھی۔ اس کی مدھم سانسیں وہ اپنے سینے پر محسوس کرتا سکون سے پڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ وقت ٹھہر جائے اور وہ تاحیات اس کے سینے پر سر رکھے پڑی رہے، پر یہ کہاں ممکن تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا سر اٹھا کر بازو پر رکھا، نتیجتاً اس کا چہرہ اس کے قریب آ گیا اور وہ اس کی جھکی پلکوں گلابی لبوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ خوبصورت زندگی کی حسین صبح بخیر میری چڑیل۔ انگلی سے اس کے بال سمیٹ کر اس نے کان میں اٹکائے اور اس کے چہرے کو دیکھتے بھاری گمبھیر آواز میں بولا۔ مسکان کے لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ بکھر گئی۔ نیند کے بوجھ سے بھاری پلکیں بمشکل اٹھا کر اس کی نیند کی سرخی والی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو بھی؟ وہ سرگوشی میں بولتی اس کے حصار میں چھپ گئی۔ کیا ہوا؟ کہا لگاتے برہان نے اسے حصار میں لیا۔ جاؤ، مجھے سونا ہے۔ وہ فوراً سے اس کے پرحدت حصار سے کس مسا کر نکلی اور کروٹ بدل کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ نیند تو میری بھی پوری نہیں ہوئی، تو کیا خیال ہے؟ پشت دیکھتے اس کی کمر میں بازو ڈال کر قریب کرنے لگا۔ ہرگز نہیں، دور رہو۔ مسکان کو جیسے کرنٹ لگا، وہ ایک دم بیڈ چھوڑ کر دور ہوئی۔ ارے ہاں ہاں ہاں، برہان بے باک نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھتا اس کے ریاکشن پر چھت پھاڑ کہا لگانے لگا۔ مسکان پر جیسے گڑھوں پانی گر گیا۔ کیا ہوا یار، بھاگ کیوں رہی ہو؟ وہ ایک جست میں بیڈ سے اترا۔ دیکھو سوامی، میری طرف مت آؤ، میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ اس کے قدم اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر انگلی اٹھائے وارن کرتی وہ بوکھلاہٹ میں بولی۔ نیند سے ایک برا حال، دوسرا بکھرا حلیہ۔ سنہری کھلے بال، سرخ نین نگوش گلاب کی طرح نکھر کر مہکتا سراپا جو اس وقت سفید قمیص میں ملبوس تھی، تو پھر وہ کیسے نہ پاگل ہوتا۔ مسکان کی جیسے جان پر بن آئی۔ ایک تو حیا شرم سے پلکیں نہیں اٹھ رہی تھیں، اوپر سے اس کی بے باکیاں جسارتوں نے اس کو بہت تنگ کیا تھا۔ برہان کو جیسے اس پر رحم آ ہی گیا۔ پاس آ کر اس نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا سر اوپر کیا۔ شیرنی، کیا ہوا؟ اس نے محبت سے استفسار کیا اور مسکان نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جو وہ چاہتا تھا۔
اس کی سرخ سنہری آنکھوں کو دیکھتے اس کے لب مسکرائے۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ شاید سمجھ گئی تھی کہ وہ صرف ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک سے قریب سے۔ یہ جو جھکی نظروں کی ادائیں دکھا رہی ہو نا، ان سے تمہارے لیے ہی مشکل بڑھ رہی ہے۔ اس کے بال شانے سے سمیٹ کر کمر سے تھام کر قریب کرتے اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اس کی گرم دہکتی سانسوں کو کان پر محسوس کر کے جیسے سانس لینا بھول گئی۔ آج میں ناشتہ بنا رہا ہوں، کل مجھے ان ہاتھوں سے چاہیے۔ اس کی انگلیوں سے اپنی انگلیاں الجھاتے اس نے انہیں موڑ کر اس کی پشت پہ کمر پہ رکھے اور جھٹکے سے اسے قریب کر کے اس کی تھوڑی پر بوسہ دیا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر اس نے کسمسا کر اسے دور کرنا چاہا، تب وہ ہوش میں آ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس نے ہاتھوں کو چھوڑ کر اسے بازو میں اٹھا لیا، بیڈ کے قریب، اور آہستگی سے اسے اس کی جگہ پر لٹا دیا۔ اس کارروائی کے دوران مسکان نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ مسکراتا ہوا اس پر جھکا اور محبت بھری جسارت کرتا دور ہوا تو وہ فوراً سے کمبل میں گھس گئی۔ برہان دیکھ کر کہا لگا اٹھا، شیرنی سے بھیگی بلی بن گئی ہو۔ انگلیوں سے اس کے پاؤں کے تلوں کو چھو کر وہ اسے شرارت کرتا فریش ہونے چلا گیا۔ مسکان جس طرح اچھلی تھی، خونخوار نظروں سے اس کی پشت کو گھورتی ناک سکوڑ گئی۔ برہان فریش ہو کر باہر آ گیا، جہاں ہٹ سے باہر لڑکے لڑکیوں کے ساتھ فیری فٹ بال کھیل رہی تھی۔ برہان کو گلاس وال کے پاس دیکھ کر فلائنگ کس پاس کی، جسے اس نے تھام کر اپنے گال سے لگائی تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ سب پرشوق نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے جہاں وہ دونوں اپنی فلائنگ کس کا تبادلہ کر رہے تھے، اور ایمانداری سے انہیں ان کی جگہ پہنچا کر برہان مسکراتا کچن میں آیا۔ اب یہ میم صاحبہ کون سا ناشتہ کریں گی؟ وہ مسکان کے بارے میں سوچتا ایپرن باندھ کر ایگ فرائی کرنے لگا۔ اچھے برے اسے پراٹھے بھی بنانے آتے ہی تھے جو اس نے شیر خان سے سیکھے تھے۔ بوائلڈ ایگ، ایگ فرائی، جیم، بریڈ، فریش اورنج جوس، پراٹھے، باقی کے لوازمات وہ اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ آ جاؤ، ہٹ سے باہر آ کر اس نے کہا اور ایپرن کندھے پر ڈال کر اندر واپس آ گیا۔ وہ انجان نہیں تھا کہ کتنی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں اور ٹھہر گئی تھیں۔ اس کے گھنے سیاہ بال نم سے اس کی چوڑی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ بلیک شرٹ کے اوپری کھلے بٹن سے اس کا مردانہ سینہ نمایاں ہو رہا تھا۔ شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ کندھے پر ایپرن رکھے اپنے اس رف سے حلیے میں کتنے دل دھڑکا گیا تھا۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ روزی آج دوسری لڑکی کے ساتھ تھی۔ قریب سے گزرتی جب اس کی نظریں برہان کی پشت پر گئیں تو خود کو اس کی سمت بڑھنے سے روک نہیں پائی۔ برہان اس نسوانی مدھم آواز پر چونک کر مڑا اور روزی کو سامنے پا کر بیزار ہوا تھا۔ الحمدللہ ٹھیک، اور آپ؟ وہ مسکرایا جس کے ساتھ ہی روزی کا دل زور سے دھڑکا۔ چہرے کے گلابی پن میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دل کیا بس اسے دیکھتی جائے اور یہ پل، یہ لمحے یہیں ٹھہر جائیں۔ کیسا سحر تھا اس کی شخصیت میں کہ وہ خود کو اس کے سحر میں جکڑنے سے بچا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی نظریں اس کی شرٹ کے کھلے بٹنوں سے مردانہ سینے پر گئیں جنہیں محسوس کرتے برہان نے نامحسوس انداز میں رخ گھمایا۔ ایکسکیوز می؟ وہ معذرت کرتا کوفت سے واپس مڑا۔ کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ وہ کتنی جرأت سے بولی تھی، برہان کے اٹھتے قدم ساکت ہو گئے۔ ضروری ہے؟ فوراً سے خود کو سنبھال کر اس نے پوچھا۔ بہت؟ وہ سر جھکا کر بولی۔ برہان کے لیے اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا۔ اگر یہ سین اس کی چڑیل دیکھ لیتی تو دونوں کا کیا حال کرتی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی اتفاق سے واقعہ ہوا تھا اور میں نے اس لڑکی کو کہا تھا کہ جا کر میری بیوی سے لے لو، تب جانتی ہیں کیا ہوا؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بڑے سنجیدہ انداز میں بول رہا تھا۔ روزی کی آنکھیں پوری پھیل گئیں۔ مسکان اسے بھولی نہیں تھی۔ کیا؟ افسوس۔ اس نے اپنے بازو کی سمت اشارہ دیا۔ روزی نے پھیلی آنکھیں زرد رنگت سے دیکھا۔ اور وہ لڑکی؟ اس نے خوفزدہ سرگوشی سے پوچھا۔ دل جیسے ساکت ہو رہا تھا اور حالت ایسی کہ ابھی تھوڑا سا اونچا بولا وہ اس کی جان نکالنے کے لیے آ جائے گی۔
اس کے لیے ہی تو افسوس ہوتا ہے کہ ذرا سے جذبات میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ چاہتا تو سختی سرد لہجے میں اسے ٹوک سکتا تھا، شرم دلا سکتا تھا، پر اس خوبصورت سی لڑکی کا دل ایسے توڑنا اسے گوارا نہ ہوا۔ گلابی سے اب اس کی زرد رنگت دیکھ کر برہان کے لیے اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے پیچھے ہی وہ گن پکڑے کھڑی ہو، اور وہ اس سوچ پر بدحواس بوکھلائی خوفزدہ ہو گئی۔ آپ کیسے رہتے ہیں اس کے ساتھ؟ برہان اپنا کہا دبائے پلٹا تھا کہ اس کے دوسرے الفاظ نے اس کے قدم روکے۔ کڈنیپ کیا ہے اس نے۔ اس کی دکھ بھری آواز میں جواب سن کر وہ بل کھا کر پیچھے ہوئی۔ گڈ نائس، آئی تھنک مجھے جانا ہے۔ ہاتھ ہلاتی کانپتی لرزتی وہ نمبر پر لعنت بھیجتی وہاں سے الٹے قدم لیتی بھاگی۔ ارے نمبر تو لے لو، برہان نے پریشانی سے کہتے اندر کی سمت اشارہ دیا۔ اس کی جان ہوا ہو گئی، جیسے ابھی مسکان نکل کر اسے دبوچ لے گی۔ وہ ایک دم فل رفتار سے بھاگی۔ ہاں محبت، وہ کہا لگا کر تمسکر اڑاتا اندر آیا۔ اس کے پیچھے ہی کھلکھلاتی فیری، کیونکہ وہ سب سن چکی تھی۔ آپ نے میری مما کو اتنا برا تصور دیا ہے؟ ویری بیڈ پاپا، ہینڈ واش کر کے وہ چیئر کھسکا کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ تو تمہاری مما کون سے لوگوں پر اچھے تاثرات چھوڑتی ہیں؟ اس نے بھی لاپرواہی سے کہتے کندھے اچکائے۔ مما کو تو جگا دیں، جب سے آئی ہیں سوتی ہی جا رہی ہیں، وہ نوالا منہ میں رکھتی بولی۔ تمہاری مما کو نیند کی سخت ضرورت ہے بیٹا، انہیں آرام کرنے دو۔ وہ مسکراہٹ چھپا کر بولا۔ اوکے، فیری کندھے اچکا گئی۔ آج کیا پلان ہے؟ کچھ لمحے بعد اس نے پوچھا۔ برہان نے کپ لبوں سے لگاتے اسے دیکھا۔ وہ بہت با اعتماد، مضبوط، بہادر ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی اس سہمی فیری کے برعکس۔ جو آپ چاہیں، وہ سر کو خم دیتا بولا تو فیری ہنستی ہوئی اس سے اس کا موبائل لے کر وہاں کی خوبصورت جگہوں کے میپ دیکھنے لگی۔ بابا، آپ نے اس ریسٹورنٹ کا کہا تھا، وہیں چلیں؟ اچانک اسے یاد آیا تو وہ بولی۔ کل؟ برہان نے الٹا اجازت چاہی تو وہ ہنس پڑی۔ اوکے، پھر آج میں نیو فرینڈز کو ٹائم دوں اور آپ میری مما کی ناراضگی ختم کریں، وہ کہتی جوس کا گلاس لبوں سے لگائے جھپاک سے وہاں سے نکلی۔ سارا ٹائم تو اس کا ہے، برہان مسکراتا رہ گیا۔ وہ بیٹھا کافی پیتا موبائل ساتھ یوز کر رہا تھا جب کھٹکے کی آواز پر نظریں اٹھائیں۔ ڈیپ ریڈ ساڑی میں وہ فریش لبوں پر گہری ریڈ لپسٹک لگائے کچن میں داخل ہوئی۔ اس کی نظریں اب موبائل کے بجائے اس کے سراپے پر تھیں اور لبوں سے کپ لگائے چھوٹے چھوٹے سپ ساتھ لے رہا تھا۔ یہ اس کی نظروں کی تپش ہی تھی کہ سامنے آ کر بیٹھتی مسکان کے رخسار تپ اٹھے، پر نظر انداز کیے وہ ناشتہ کرنے لگی۔ بھوک جو زوروں کی لگی تھی۔ فیری کہاں ہے؟ اچانک اسے فیری کی یاد آئی، اسے دیکھا نہیں تھا، تبھی چونک کر بولی۔ ابھی ناشتہ کر کے اپنے نیو فرینڈز کے پاس باہر گئی ہے کھیلنے۔ اس نے نظریں اس کے سرخ لبوں پر ٹکائے کہا۔ وہ اس کی بے باک نظروں سے خفا سر ہلا گئی۔ کہیں جانے کا پروگرام نہیں؟ معنی خیز خاموشی سے گھبرا کر بولی، گویا آج وہ ارادہ باندھے بیٹھا تھا کہ اسے ہر طرح سے خفت شرمندگی سے دوچار کرے گا۔ کتنا بے باک بدتمیز تھا، پہلے تو اتنا سڑو اور کھڑوس تھا، اور اب نہیں، کل ہے پروگرام، آج مکمل ریسٹ۔ اس کے تاثرات کو پڑھتے وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ مسکان کا دل زور سے دھڑکا، ایک پل کو ہاتھ میں کپ جیسے لرزا۔ وہ ہاں ہوں بھی نہیں کر سکی۔ تم جلدی اٹھ گئی؟ وہ اب مگ رکھ کر کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا، اور پہلی بار وہ کمزور پڑنے لگی۔ بس مجھے زیادہ سونے کی عادت نہیں، وہ کندھے اچکا گئی۔ یہ تو اچھی عادت ہے، بلکہ بہت اچھی، وہ معنی خیزی سے بولا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، وہ سٹپٹا گئی۔ ناشتہ اچھا تھا، تھینکس، اسے نظر انداز کرتی وہ اٹھی۔ اس میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ کھانا میں بناؤں گی، اس نے جاتے ہوئے کہا۔ برہان کندھے اچکا گیا۔ تمہاری مرضی، یہ ٹیبل کون صاف کرے گا؟ اس نے حیرت سے اسے جاتے دیکھ کر پوچھا۔ ظاہر ہے، جب کھانا میں بناؤں گی پھر یہ تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا نا سویٹ ہارٹ، اس نے آنکھیں پٹپٹا کر کہا کہ وہ کھول اٹھا۔ تم اپنے شوہر سے کام کروا رہی ہو؟ اس نے شرم دلانا چاہی۔ شوہر کو کیا ضرورت تھی
وہ کہتی کہتی رک کر زبان دانتوں میں دبا گئی۔ ہاں 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 بولو، کیا کیا؟ اس بیچارے شوہر نے کیا کیا؟ کہا لگا کر وہ مزے سے بولا اور ایک جسٹ میں اس کی طرف لپکا کہ مسکان کھلکھلاتی چپاک سے روم کی طرف بھاگی۔ بہت بے شرم بدتمیز شوہر ہے۔ اسے زبان چڑھا کر اس نے دروازہ لاک کیا۔ تم دروازہ کھولو، اب تمہیں بتاؤں بے شرم کسے کہتے ہیں؟ وہ مصنوعی غصے سے دروازہ بجاتا بولا۔ ہاں 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 جاؤ جاؤ برتن دھو۔ وہ جیسے محظوظ ہونے لگی اور سورج کی تپش بڑھتے دیکھ کر اس نے بٹن پش کرتے چھت کور کر لی۔ میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، اگر دروازہ نہیں کھولا تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ اسے دھمکاتا ہوا کچن کی سمت بڑھ گیا۔ دوسری طرف روم میں کافی پی کر اب مسکان کو کھٹکا لگا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی وقت اس پر حاوی ہو جائے گا اور پھر اس کی بڑھتی جسارتوں سے اس کی سانسیں روک لے گا۔ انگلیاں چٹکاتی وہ لب دانتوں میں دبائے مختلف راہ فرار کی سوچوں میں تھی کہ کوئی ایسی سرنگ ہو جس سے وہ نکل کر بھاگے اور پیچھے وہ ہاتھ ملتا رہ جائے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا اسے ہی سوچنا تھا۔ سوچ مسکان سوچ۔ روم میں چکر کاٹتی وہ نڈھال ہو کر بیڈ پر بیٹھی، دفعتاً تاخیر سے ہی صحیح پر دماغ پر ایک آئیڈیا آ ہی گیا۔ وہ اس وقت کچن میں ہے اور میں آسانی سے نکل سکتی ہوں۔ چٹکی بجا کر وہ آنکھوں میں جگنو سجائے فوراً سے اٹھی۔ پہلی ہی نظر ہیل پر گئی اور بڑی فرصت سے انہیں نکال کر سائڈ پر رکھا۔ آگے سے ساڑی کو ہاتھ میں تھامتی ہوئی بے آواز دروازہ کھول کر پہلے گردن باہر نکالتے جائزہ لیا۔ وہ لاؤنج خالی تھا جس سے اسے آہستہ سے گزر کر فرار ہونا تھا۔ چل مسکان بیٹا نکل، ورنہ آج یہ ایس ایس پی تو سٹیا ہی گیا ہے۔ وہ خود کو کہتی باہر قدم رکھ کر روم سے نکلی۔ کیا دن آ گئے ہیں ایک لیڈی باس کو یوں چوروں کی طرح فرار ہونا پڑ رہا ہے۔ وہ خود پر شاکی تھی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، پر میں تمہارے پاس آنے کی گستاخی نہیں کروں گی۔ وہ اسے مارنے کی چاہ دل میں دبائے آگے بڑھ رہی تھی، دبے قدم آہستہ آہستہ اٹھائے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کچن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر ڈور تھا اور اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ دے گا۔ ہیل کیوں اتار دی؟ وہ سنجیدگی سے اس کے سفید پاؤں دیکھتے بولا، آواز پر وہ متوجہ ہو جاتا۔ مسکان نے آگے گردن کرتے جھک کر اسے دیکھا۔ ارادہ تیز رفتاری سے دوڑ لگانے کا تھا۔ پیچھے سے آتی آواز کی مداخلت پر سخت مزہ ہوتی وہ بولی۔ وہ جواب سن کر تعجب خیز اسے دیکھنے لگا۔ فوراً ہی بات سمجھ آئی تو فوراً سے اپنا کہا دبایا، پر مسکان کی آنکھیں دماغ چلنے پر پھیل گئی۔ اس کے کانوں سے دھواں نکل گیا۔ آہ! اچانک وہ گلا پھاڑ کر چیخی، بدک کر دور ہوتی اس سے پہلے ہی ایک جست میں وہ اس تک پہنچتے۔ برہان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے ہزار میں جکڑا۔ تم؟ وہ چیخی۔ ہاں 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 میں، ہو گیا متوجہ جانا؟ اس نے کہا لگاتے دوسرا بازو اس کی کمر میں ڈالا اور اسے اپنے قریب کیا۔ بھاگ رہی تھی؟ وہ محسوس ہوتا بولا۔ غلط فہمی، میں بس یہاں واک کرنے جا رہی تھی، اسی لیے تو سینڈلز اتار دیے۔ وہ تو بس ایسے ہی تم سے مذاق کیا۔ شرمندگی سے وہ ناک سکیڑ کر گویا ہوئی۔ اچھا، وہ استہزائیہ ہنسا۔ وہ پیچو تاپ کھا کر رہ گئی۔ چلو، مخمور نظروں سے دیکھتے اپنا پورا فوکس اس کے لبوں پر رکھ کر کہا، کہاں؟ وہ آنکھیں پھیلا کر بولی، محبت کرنے؟ وہ کہا لگا کر بے باکی سے بولا۔ مسکان کے چہرے پر سارے جسم کا خون سمٹ آیا۔ بہت بدتمیز ہو تم، دفع ہو جاؤ۔ وہ ہنستی اس کے سینے پر مکہ مار کر کندھے پر سر ٹکا گئی۔ برہان نے چاہت سے اسے خود میں سمایا۔ ہم 10 دن یہاں ہیں، پھر تمہاری پسند پر چلیں گے جہاں تم چاہو۔ وہ اسے مستقبل کے پلان سے آگاہ کرنے لگا۔ میں 1 ماہ بعد اٹلی جاؤں گی، تو اس سے پہلے میں ایک جگہ جانا چاہوں گی، کیا تم راضی ہوگے؟ وہ سامنے آ کر اس کے پاؤں پر اپنے نرم پیر رکھتی گردن میں باہوں کا ہار ڈالے چاہت سے پوچھنے لگی۔ وہ تو اس کے اس انداز لاڈ پر ہی نہال ہو گیا۔
تم ایک جگہ کہہ رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ کے لیے دنیا کی ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس پل خود کو صرف میرے نام کر دو، وہ بہہ کے گمبھیر بھاری لہجے میں بولا۔ اس کی پرتپش نظروں کے معنی خیزی تاثرات اسے بھلا کہاں تک بچائے رکھتے۔ میں تو تمہاری ہوں، وہ جھک کر اس کے کان میں بولی۔ برہان نے آسودگی سرشاری سے اسے باہوں میں بھرا۔ تمہیں رہنا بھی میری ہی ہے، وہ جتا کر بولا، اور مسکان کو اس کا یہ حق جتانا بہت بھایا۔ ہاں، وہ تو اول دن سے اس کی ہی تھی، تبھی تو کیچڑ میں پاکیزہ تھی۔ بابا ماما، مجھے بھی ایک سسٹر چاہیے، اچانک سے دروازے سے داخل ہوتی فیری کی روٹھی جھنجھلائی در حقیقت نم آواز گونجی۔ وہ دونوں بوکھلا کر جلدی سے دور ہوئے، اور اس کے مطالبے پر جہاں مسکان نے حیا کی لالی سے سٹپٹا کر اسے گورا، وہیں برہان نے اس کی ڈیمانڈ پر کئی نوٹ اس پر وار دیے۔ صدقے میری شہزادی، دل جیت لیا، وہ ہنستے نثار ہوتے بولا اور اسے اوپر اٹھایا۔ فیری حیران ہو گئی، اپنا دکھ بھلائے۔ مسکان موقع دیکھ کر آہستہ سے وہاں سے کھسکنا چاہتی تھی کہ برہان کی زرق نگاہیں اس تک پہنچ گئیں۔ پکڑو اسے وہیں سے، ہمیں تمہاری بہن ملے گی۔ برہان نے فیری کے دماغ کی بتی جلائے، اگلے ہی پل دونوں نے جھپک کر مسکان کو دبوچا۔ میں دونوں کا حشر نشر کر دوں گی اگر مجھ سے ایسی واہیات ڈیمانڈ کی تو۔ وہ غصے سے گرائی، پر اس کی بات پر توجہ دیے بغیر دونوں اسے بیڈ پر دھکیلتے اس پر جھک گئے۔ حشر نشر تو ہم آپ کا کریں گے مما، اگر ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تو، فیری اسی کے انداز میں بولی۔ مسکان نے غصے سے گھورا، برہان کہا لگا اٹھا۔ اسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس نے فیری کو اشارہ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہاں مسکان کی چیخیں تھیں تو برہان اور فیری کے کہکہے۔ دونوں اسے بری طرح گدگدا رہے تھے، اور وہ ہنس ہنس کر نڈھال ہوتی اب چیخیں مار رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں سچ میں آج مر جاؤں گی۔ فیری کو تو ویسے ہی اپنی ماما بہت پسند تھیں، اور آج انہیں اس طرح ہنستے دیکھ کر وہ آہستہ سے ان کے بیچ آ کر لیٹتی، دونوں کے سر کے نیچے اپنا بازو دے کر انہیں خود سے لگا گئی۔ ہماری جان، دونوں نے محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ اسی پل مسکان نے برہان کو آنکھ مار کر اشارہ دیا، اور وہ سمجھ کر سر کو خم دیتا اس کے ساتھ مل گیا۔ بابا، چیٹر، ہاں ہاں ہاں، چھوڑیں۔ اگلے ہی لمحے مسکان کی جگہ فیری کی چیخیں کھلکھلاہٹیں تھیں۔ وہ اپنی مکمل فیملی کو دیکھتا آسودگی سے مسکرایا، پر جب اس کی باری آئی تب بہت آسانی سے اس نے دونوں کو دبوچ لیا، اور مسکان فیری اس کی پکڑ میں بے بسی سے کھلکھلا اٹھے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں عالم، کسی کی طرف مت دیکھیے گا، وہ اپنے بیٹے کے کپڑے چینج کرتی چوتھی دفعہ اسے وارن کرتی ہوئی بولی۔ تمہیں دیکھنے سے فرصت ملے تو کہیں دیکھوں گا نا، ٹائی باندھتے عالم نے کہا۔ انہیں یونان سے دبئی آئے آج دوسرا دن تھا، اور دبئی کے اس روشن شہر میں وہ اپنے کاٹیج میں رہائش پذیر تھا جو پورا پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے اس خوبصورت کاٹیج نے رنگ برنگی پھولوں کی چادر اوڑھی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمنوں کو معلوم ہے کہ سیر کی فیملی یونان میں ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کے لیے مزید رسک نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہاں سے چلا آیا۔ اگر وہاں ہوتا تو بھی ان کی حفاظت کر سکتا تھا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، پر پھر بھی وہ اپنی این اور بیٹے پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اب ان کے قریب ایک چیخ بھی گونجے۔ وہ اپنی این کو اب پرسکون امن والی زندگی دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس دن ہی دوپہر کی فلائٹ سے وہ دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئے تھے، جہاں اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی ایئرپورٹ پر کئی لوگوں نے استقبال کیا تھا، جن میں آرمی کے آفیسرز سر فہرست تھے۔ آئی جی سندھ بریگیڈیئر سے اس کی اچھی خاصی بات چیت تھی، اور وہ اس وجہ سے ہی اس کا استقبال خوبصورت کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہاں اس کی آمد سے پہلے پہنچ گئے۔ سعید نے این اور اپنے بیٹے کو فل سیکیورٹی پروٹیکشن میں اپنے کاٹیج پہنچایا تھا، جبکہ خود سب سے مل کر بعد میں یہاں آیا، جہاں وہ اس کے انتظار میں خوبصورت لاؤنج میں صوفے پہ پریشان خوابزدہ بیٹھی تھی، اور اس کے سارے آدمی بے چین تھے اس کا بیٹا دیکھنے کے لیے، جو کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا دیکھنا، نہ ہی اتنی مہلت دی تھی سعید نے۔ 2 دن مکمل آرام کے بعد آج وہ کچھ ضرورت کی شاپنگ کے لیے جا رہے تھے۔
رات کے 9 بجے تھے، روشنیاں عروج پر تھیں اور وہ یونان میں رہ کر جان چکی تھی کہ ان آزاد ملکوں میں لڑکیاں کافی بے باک اور بولڈ ہوتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے عالم پر ان کی پرچھائی بھی پڑے۔ دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے، بے چینی حد سے سوا تھی۔ اس طرح بھی کیفیت میں وہ بیڈ پر پڑے اپنے بیٹے کے کپڑے چینج کر رہی تھی اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے وہ متبسم تھا۔ بالوں میں برش پھیر کر اس نے ہینگ کوٹ اٹھا کر پہنا اور کلائی میں گھڑی باندھتے گن نکال کر پیچھے بیلٹ میں لگائی۔ وہ بالکل تیار ہوتا، مضبوط قدم اٹھاتا، اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور باہوں کا گھیرا اس کی نازک کمر میں ڈالا۔ آپ؟ ہور سٹ پٹا کر سیدھی ہوئی۔ ہاں میں؟ کیوں اتنا پریشان ہو؟ میں بس تمہارا ہوں، کہو تو آنکھیں نکال کر تمہاری ہتھیلی پہ رکھ دوں؟ اپنی مخصوص سنجیدہ آواز میں کہتا، اس کی پشت پر پھیلے بالوں پر لب رکھے۔ اللہ اللہ، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ میں تو ایسا نہیں کہہ رہی، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ نہ کسی کے کہکہی کی طرف متوجہ ہوں آپ، اور نہ ہی کسی لڑکی کی طرف۔ اس نے جھجکتے ہوئے اٹکتے کہا۔ عالم نے بھرپور کہکہا لگایا اور اسے گھما کر اپنے حصار میں لیا۔ آپ ہنس رہے ہیں عالم؟ وہ خفت سے چڑ گئی۔ جب میرے پاس کہکہے لگانے والی، مجھ سے پڑھنے والی، مجھے چاہنے والی، محبت کرنے والی موجود ہے تو کیا ضرورت ہے انہیں دیکھنے کی؟ تم چاہتی ہو کہ میں کسی کی طرف نہ دیکھوں تو ایسا کیا کرو، صرف مجھ سے کہکہے لگانے کے وعدے اور محبت کیا کرو، پھر مر جائے گا عالم، تمہارے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ بصورت دیگر نہیں کیا تو تم، اس نے جملہ ادھورا چھوڑا پر عین سمجھ کر بوکھلا گئی۔ میں ہوں نا عالم، میں آپ کو کہکہے لگا کر دکھاتی تو ہوں، کہا تو تھا، اور محبت بھی تو کرتی ہوں بہت، اس نے جلدی سے کہا اور اس کے گرد باہیں ڈالیں۔ عالم نے محبت باش نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور ایک بازو کمر میں ڈالتے دوسرا بالوں میں الجھاتے چہرے پر جھک گیا۔ بس پھر فکر مت کرو، اس کو آزادی بخشتے بھوجل لہجے میں کہا اور اس کے گالوں پر لب رکھے۔ حور کے چہرے کے خد و خال میں تیزی سے سرخی پھیل گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جھیپتی ہوئی اپنے بیٹے کا سوچتی کسمسا کر دور ہونے لگی، پر عالم نے بیڈ پر پڑے خود کو گھورتے فتنے کو دیکھ کر اسے واپس سے جکڑ لیا۔ محبت۔ اسے اٹھائے وہ ڈریسنگ آئینے کے سامنے آیا۔ فتنہ وہیں تاؤ کھاتا رہ گیا۔ اسے صرف یہی غم تھا کہ وہ کب بڑا ہوگا اور اس دیو سے اپنی ماں کو آزاد کروائے گا۔ میں نے ہمارے بیٹے کو تیار نہیں کیا، وہ سعید کو اپنے بالوں میں برش کرتے محسوس کرتی پریشانی سے بولی۔ کر دینا، پہلے خود ہو جاؤ تیار۔ اس کے احتجاج کو خاطر میں لائے بغیر اس نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں پیٹ کے بل بغیر پیمپر کے پڑا، بھوری غصے بھری آنکھوں سے وہ عالم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز اور تیوروں سے وہ اسے کوئی غیر مخلوق ہی معلوم ہوا اور چلانے کے لیے کہکہا لگا اٹھا، ساتھ میں عین کے بالوں پر لب رکھتے گردن میں منہ چھپا کر بازوؤں کے تنگ گھیرے میں لے لیا۔ وہ اس کی جسارتوں پر جھیپ گئی۔ بہت اچھے سے تیار کر رہے ہیں۔ اس نے خود پر اس کا دہکتا لمس اور کمر پر آہنی بازوؤں کا حصار پاتے طنز کیا۔ تم سے بہتر کون جانے؟ گمبھیر باری سرگوشی میں بولتا بے خود ہو گیا اور عین اس کے آگے ہمیشہ کی طرح بے بس کمزور تھی۔ احتجاج وہ خود اپنے عالم کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ اس کی انتخاب کی ہوئی بلیک سکرٹ اور پنک ٹاپ میں ملبوس تھی۔ پشت پر لمبے دراز گھنے سیاہ بال کسی آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے جن میں ابھی اس کی مضبوط انگلیاں الجھی ہوئی تھیں۔ اس کا نازک سراپا جب بھی سیر عالم کے سامنے آتا اسے مبہوت کر دیتا۔ ابھی بھی اس کا ہی جادو تھا کہ وہ اسے تیار کرنا بھول کر اس کے نگوش پر محبت کی بارش برسا رہا تھا، اور وہ معصوم ناسمجھ سا بچہ پیٹ کے بل پڑا تھا، اپنے باپ کے کرتوت دیکھنے سے استغفار کرتا، پیشانی بیڈ پر ٹکائے پڑا تھا۔ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ اس کی ماں نے اسے پیمپر بھی ٹھیک سے نہیں پہنایا تھا۔ بیچارہ شرمندگی سے چہرہ جھکائے پڑا تھا، جبکہ وجود پر صرف وائٹ ٹی شرٹ تھی جو سعید نے اس کے لیے پسند کی تھی۔ ان گزرے دنوں میں عالم نے ٹوٹ کر حور العین پر محبت لٹائی تھی کہ ساری تشنگی تڑپ کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ سوکھے پتے کی بجائے ایک مہکتا گلاب بن کر اس کے حصار میں نکھری تھی۔
لیٹ ہو رہے ہیں، کسمسا کر اس نے وقت کا احساس دلایا۔ ہونے دو۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی این لب چبانے لگی۔ میں کہیں بھاگ تھوڑی رہی ہوں، وہ تنک کر بولی۔ عالم مطلب سمجھ کر کہاں لگا اٹھا۔ میں تمہیں یہاں سے ہلنے کی اجازت دوں تو بھاگنا، بھاری مخصوص آواز میں کہتے اس کے بالوں میں 3 بڑ ڈال کر باندھ دیے۔ سجنے سورنے کی تو اجازت تھی نہیں۔ پرفیوم اٹھا کر اسے گردن پر سپرے کیا اور جھک کر گہرا سانس بھرا۔ اس کی جسارت پر حور کے وجود میں سرسراہٹ پھیل گئی۔ بہت خوب، وہ مسرور ہوتے بولا اور بازو کمر میں ڈال کر سرکاتے اسے نیچے اتارا۔ باہر کا کھانا وہ اسے ہرگز نہیں کھلا سکتا تھا۔ اس کا ارادہ بس ضروری شاپنگ کے بعد واپس آنے اور اس کے لیے کھانا تیار کرنے کا تھا۔ ارے ناراض ہو گیا میرا شہزادہ؟ تیاری کے دوران اپنے بیٹے کا خاموش روٹھا انداز نوٹ کرتے اسے باہوں میں بھر کر سینے سے لگاتی لاڈ سے بولی، اور اسے ٹوٹ کر اپنی ماں پر پیار آیا۔ تبھی کلکاریاں مارتا اس کے سینے میں چھپا۔ این نے محبت سے اسے خود میں چھپایا اور یہ منظر دیکھتا عالم بھی مضبوط قدم اٹھا کر پاس آیا۔ آہستہ سے این کے حصار سے اسے لے لیا۔ چلو، اس کی کمر میں بازو ڈال کر آگے بڑھا۔ لانگ کوٹ اور پنک حجاب میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور گرے 3 پیس سوٹ میں عالم کے مضبوط توانا جسم میں وہ چھپ گئی۔ ایک بازو این کی کمر میں ڈالے، دوسرے میں بیٹے کو اٹھائے وہ روم سے باہر نکلے، جبکہ اپنی ماں کے حصار سے نکل کر اس کے حصار میں آتے ہی فتنے نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ پر سعید نے نہ اس کا نوٹس لیا نہ ہی این کی منمناہٹ کا۔ باہر کھڑے سعید کے گارڈ ان کی موجودگی میں احترام سے نظریں تو نہیں اٹھا سکتے تھے، پر جب بھٹکتی ہوئی نظر اس آسمان سے اتری حور جیسی اس سفید رنگ والی این کی آنکھوں پر بندی پٹی پر گئی، بھونچال کر رہ گئے۔ اور یہ تو این بھی نہیں جانتی تھی اس کی یہ پٹی کب اترے گی۔ چائے کا مگ تھامے وہ کھڑکی کے پاس مختلف سوچوں میں گری چھوٹے چھوٹے سپ لیتی برف باری سے لطف اندوز بھی ہو رہی تھی۔ اس رات دانت کے آگاہی کے مطابق وہ دن کے دوپہر کو ہی مری کے لیے نکل آئے تھے۔ وہ تو اس کے گھر کا سوچتے ہراساں ہو رہی تھی سارے راستے، اور وہ چھیڑ چھاڑ میں اس کی پریشانی سے مزہ لیتا رہا، پر یہاں آ کر اس خوبصورت 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ کو دیکھتے خوشی سے نہال پرسکون ہو گئی۔ کشادہ روم میں عالی شان براؤن فرنیچر نے اسے مزید پرسکون کر دیا تھا۔ اس لگژری فلیٹ میں وہ بہت خوش تھی۔ ہاں، وہ نہیں بدل رہا تھا۔ اسے تنگ کرنا، اسے چھیڑنا، ستانا اپنی جگہ تھا، پر جو اس نے اپنے گھر کا نقشہ کھینچا تھا ویسا نہ پا کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ شکر اس نے انکار نہیں کیا ساتھ آنے سے، اور وہ چلاک انسان جان بوجھ کر اسے ستائے تنگ کر رہا تھا کہ وہ انکار کر دے ساتھ چلنے سے، پر وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی، ساتھ آ کر ہی دم لیا۔ شام کا سحر پھیل رہا تھا۔ روم کے باہر گرتی سفید روئی سی برف کو دیکھتی وہ سوچتی مسکرائی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پر کوئی بولا بھٹکا برف کا قطرہ آ کر اس کی چائے کے کپ میں گرتا تو وہ مسکرا دیتی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو رہی تھی۔ اس نے سوچ کر سر کھڑکی سے لگایا اور ایک گہرا سانس بھر کر اس ماحول کی خوبصورتی سکون کو اپنے اندر اتارتے کپ ہونٹوں سے لگانے ہی والی تھی کہ ہمیشہ کی طرح دبے قدموں سے پیچھے آ کر اس نے کپ اس کے ہاتھ سے لیتے اپنے لبوں سے لگا دیا اور دوسرا بازو اس کی نازک سی کمر میں ڈالا۔ ایسے چوروں کی طرح آنے کی ضرورت جب جانتے ہیں چاہے 100 قدموں کے فاصلے پر بھی آپ کی موجودگی سے آگاہ ہو جاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا اور سر پر اپنے لب رکھے، جبکہ اس کا جھوٹا کھا کر وہ مسرور تھا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ باہر سے نظریں ہٹا کر اس کی نظریں اس پر ٹھہری جو سر پر بلیک ٹوپی، لانگ ہائی نیک سویٹر جس کی آستینیں لمبی ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کو ڈھانپے ہوئے تھیں، جن سے صرف آدھی انگلیاں ہی باہر کپ تھامے ہوئے تھیں۔ ریڈ ہائی نیک سویٹر جو گھٹنوں تک آ رہا تھا، بلیو جینز پہنے اس لباس میں ملبوس کوئی گول مٹول سرخ و سفید گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس آپ کے کارنامے یاد کر رہی تھی کہ کیسے آنے سے پہلے جھوٹے انسان ڈرا رہے تھے۔ پیچھے کوہنی اسے مار کر وہ منہ بناتی ہوئی بولی، اوہ
تو تم چاہتی ہو کہ سب ویسا ہوتا؟ واو انٹرسٹنگ یار، وہ پرجوش ہو کر بولا۔ نور سٹ پٹا گئی۔ کیا بدتمیزی ہے، اللہ نہ کرے، میں تو ایسا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں؟ کیوں اللہ نہ کرے؟ کیا اپنے خوبرو شوہر سے اس قدر بیزار ہو؟ دونوں بازو اس کی کمر میں ڈالتے اس نے اپنے قریب تر کیا اور خشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ اللہ، اس میں بیزاری والی بات کہاں سے آ گئی داد؟ میں تو کیا کوئی بھی بیوی نہیں چاہے گی کہ اس کا چھچھورا شوہر 24 گھنٹے اس سے گھٹیا ہیرو والی حرکات کرتا رہے۔ اس نے ہاتھ نچا کر صفائی دی۔ داد کا موڈ سنورنے کی بجائے مزید بگڑا۔ اوہ، تو تم اب مجھے میری بے انتہا لاغرض محبت عشق کو چھچھورا پن کہہ رہی ہو، حالانکہ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ جلدی سے دوسرے بونے بونیاں آ جائیں۔ اس میں کون سا چھچھورا پن ہے بتاؤ ذرا مجھے، کس اینگل سے میں تمہیں گھٹیا ٹائپ کا ہیرو لگتا ہوں؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھمائے سامنے کرتا کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ نور نے نظریں اٹھا کر اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ کیا تم چھچھورے ہیرو نہیں ہو میرے؟ اس نے کپ ٹیبل پر رکھتے اس کے پاس آ کر اس کے بوٹ پر اپنے بوٹ میں مقید پاؤں رکھتے اچک کر اس 6 فٹ سے نکلتے قد کے ہیرو کی گردن میں بازو حائل کیے اور بڑے دلربا انداز میں پوچھا کہ وہ پور گھائل ہو گیا اس کی ادا پر۔ بونی، ایسے کرو گی تو چھچھورا نہیں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ کہاں گیا غصہ ناراض کی وہ ایک دم سے بوجھل آواز میں کہتا اس کی کمر میں بازو ڈالتے مزید قریب کر گیا۔ نور العین کے چہرے پر حیا کے رنگ تیزی سے رقصاں ہوئے، جبکہ لمبی دراز پلکیں لرز کر سجدہ ریز ہو گئیں عارضوں پر۔ مار ڈالو گی ان اداؤں سے، بتا رہا ہوں پہلے ہی، میری موت کی وجہ تمہاری یہ ادائیں بنے گی۔ جس بات سے بوجھل بھاری آواز میں کہتا جھکا اور اس کے ماتھے پر محبت دیوانگی کی مہر ثبت کی۔ نور العین کو ایسا لگا جیسے اس کے وجود پر مہکتے پھولوں کی بارش کی گئی ہو کہ ان میں خود بھی پور مہک گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں داد، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، چھوڑیں ان باتوں کو، بتائیں نا، میرے چھچھورے ہیرو ہیں نا؟ اس نے سر اونچا کر کے اس کی کھڑی مغرور ناک سے اپنی ناک ملائی۔ کیا بات ہے بونی، شوق پر شوق دے رہی ہو؟ وہ مسرور مبہوت ہوتا اس کی ادا سے خود میں اسے بھینچ گیا اور خوشی سے اظہار حیرت کیے بنا نہیں رہ سکا۔ کوئی شوقڈ نہیں، پیار کرتی ہوں آپ سے، سینے پر سر رکھ کر اس نے جتا کر کہا۔ داد کو ایسا لگا برف باہر نہیں اندر گرنے لگی ہو۔ اور میں تمہارا چھچھورا، پاگل، دیوانہ، عاشق سب کچھ ہوں، پر صرف تمہارا۔ وہ جذبات میں کہہ کر اس کے لبوں کو دیکھ کر جھک کر خود کو سیراب کرنے ہی لگا تھا کہ ایک دم ہی وہ کھلکھلا کر دور ہوئی۔ ہاں بس ہو گئے نا چھچھورے ہیرو، بڑا آیا نہ کرنے والا۔ ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی وہ نکل اتارتی بولی، اور داد تو واقعی شوقڈ اسے دیکھنے لگا۔ تو کیا اس بونی نے ناٹک کیا تھا اس سب کا، صرف اس سے چھچھورا بلوانے کے لیے؟ اس کی سیاہ آنکھیں پھیلی۔ بونی، وہ دھاڑا اور کہا لگاتی نور العین ایک دم باہر کی سمت دوڑ لگائی۔ آج تم میرے ہاتھ لگو، نہیں چھوڑوں گا تمہیں، وہ گراتا ہوا بولا، اور اس کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔ بے وقوف۔ وہ با آواز بلند نعرے لگاتی سیڑھیاں پھلانگتی نیچے لاؤنج میں آئی۔ اس کے کہے عروج پر تھے۔ دیکھو بونی، عزت سے پاس آ جاؤ، کم پنشمنٹ دوں گا، اگر میں نے پکڑا تو اچھے کی توقع مت رکھنا۔ وہ صوفے کے گول بھاگتے ہوئے گر جا۔ پہلے پکڑ کے تو دکھائیں، پھر کچھ بگاڑ لیجیے گا، وہ کھلکھلا کر زبان چڑھاتی بولی، اور اسے قریب پا کر ایک دم ہی باہر گیٹ کی طرف دوڑ لگائی۔ بونی واپس آؤ، باہر برف گر رہی ہے، بیمار ہو جاؤ گی، وہ غصے سے کہتا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، پر اس پر تو بھاگنے کا جنون جیسے سوار تھا۔ کھلکھلاتی باہر آ گئی جہاں برف کی برسات ہو رہی تھی اور نیچے پاؤں اس میں دھنس رہے تھے۔ اب تو تم گئی، داد غصے سے گرا کر بولا اور اس کی طرف بڑھا۔ نور نے بوکھلاتے ایک دم ہی برف کے گولے بنا کر اسے مارنے شروع کر دیے۔ دیکھو داد، میرے قریب مت آؤ، میں بڑی خطرناک ہوں، اگر مجھے کچھ کیا تو کچا چبا جاؤں گی۔ وہ پیچھے ہٹتی ہراساں وارن کر رہی تھی، ساتھ برف کے گولے اس کے سینے پر مار رہی تھی، جبکہ اس کے تیوروں سے خوفزدہ بھی تھی۔ ہائے، اب کیا کروں؟
وہ دور دور تک سفید برف کی چادر پھیلی دیکھ کر پھر سامنے آتے اس دیو کو دیکھتی اپنا ہی سر پیٹتی رہ گئی۔ دیکھو میرے پیارے داد، میرے پیارے ہسبینڈ، میرے ہینڈسم ہسبینڈ ہو نا، میں سوری کرتی ہوں، تم بہت اچھے ہو، پلیز پلیز۔ وہ پیچھے کو بھاگتی ہوئی التجا یا عاجزانہ بولی، نہیں بیگم، اپنی زبان پر اچھائی کا بوجھ مت ڈالو، میں برا ہوں، میں چھچھورا، ہیرو، گھٹیا، بیوقوف، سب کچھ ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے سب قبول کیا۔ اب کہاں جانے دے سکتا تھا جب مچھلی پوری طرح جال میں آ کر پھنسی تھی۔ کہا تھا عزت سے پاس آ جاؤ، پنش کم کروں گا، پر تم اب بھگتو، جتنا بھاگو گی دور اتنی ہی پنش بڑھے گی، اور میری پنش کا تم سے زیادہ کسی کو اندازہ نہیں ہوگا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہتا مضبوط قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر نور العین حواس باختہ ہو گئی۔ کرنے کو تو اس نے شرارت کر لی تھی، پر اب سوئے شیر کو جگا دیا تھا، کیسے بچاؤ کرے۔ داد جان، میرا پیارا شوہر، پلیز اگنور کر دو نا۔ وہ کان پکڑتی سوری کرتی بولی، پلیز جانو۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتی، بھرائی آواز نکالتی لاڈ سے کہہ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر داد کو زوروں کی ہنسی آئی، جو وہ خوبصورتی سے چھپا گیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے فلیٹ سے کافی دور نکل آئے تھے۔ بونی ڈارلنگ، باقی سب تو معاف کر دیتا، پر جس بات جگا کر اچانک فرار ہونا، جس بات سے کھیلنا، یہ میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تو سزا ضرور ہوگی، اور ایسی ہوگی کہ آئندہ تم بھول کے بھی یہ بھول نہیں کرو گی۔ اس نے کہتے اچانک چیتے کی طرح اسے جھپٹ کر گرایا۔ آہ! خاموش فضا میں اس کی دل خراش چیخ گونجی اور دوسرے ہی پل بند ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، بس۔ خرگوش جتنا بھی تیز کیوں نہ ہو، ایک چیتے کو مات نہیں دے سکتا۔ ویسے ہی تم کتنی ہی چلاک کیوں نہ بن جاؤ، اپنے دانت کو اب الو نہیں بنا سکتی۔ کہا لگاتے وہ اس کے اوپر دائیں بائیں ہاتھ رکھے جھکا تھا، اور وہ پھیلی آنکھوں سے خود پر جھکے دانت کو گھور رہی تھی کہ کیا وہ پکڑی گئی۔ آہ! اچانک ہاتھ پاؤں مارتے برف پر وہ اس کے نیچے حلق کے بل چلا رہی تھی، اور وہ بہت پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی فکر ہی نہیں۔ دیکھو داد، میں نے جھوٹ نہیں کہا، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز نو پنش۔ اس نے رونے جیسی صورت بنا کر اس کی گردن میں بازو ڈالنے چاہے، دانت نے جھپٹ کر برف سے لگا دیے۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے شکنجے میں بے بس پڑی تھی۔ بڑا شوق ہے تمہیں اپنے دانت سے کھیلنے کا، ہاں؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ پوچھا۔ نور نے سوچ کر معصومیت سے سر ہلایا۔ تو کس سے کھیلوں؟ اس نے آخری ہنر آزماتے آنکھیں پٹپٹائیں، پر اس بار وہ ہاتھ نہیں آنے والا تھا۔ کھیلو، بے شک کھیلو، پر کھیل ہارنے پر انجام بھی بھگتو۔ بات کرتے دونوں کے منہ سے بھاپ نکل رہی تھی۔ شکر وہ مکمل کور تھی، ورنہ اس برف میں گر کر اس کے شکنجے میں آ کر کیا حال ہوتا اس کا۔ چلے نا، فریش ہو جائیں، پھر کھانا کھائیں گے ساتھ۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے چکن بریانی بنائی ہے۔ وہ محبت سے پچکارنے لگی جیسے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو۔ اس کی حرکت پر دانت نے کہا لگایا۔ اسے ہنستے دیکھ کر نور اپنی بے وقوفی پر خفت سے شرمندہ ہو گئی۔ کوئی جائے فرار نہ دیکھتے اس کی مزاحمت دم توڑ گئی، اور وہ بے دم ہو کر برف میں گر گئی۔ تو مطلب اب تم پنشمنٹ کے لیے ریڈی ہو؟ اس کے رخسار کو چومتی چھوٹی سی لٹ کو انگلی سے سائیڈ کر کے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ پوچھنے لگا۔ حیا سے نور نے اپنی آنکھیں میچ لیں، اور اس کی حرکت پر وہ دل کھول کر ہنسنے لگا۔ تو آج تمہاری پنش ہو گئی اس حیا سے بے حال ہونے کی، وہ باریک گمبھیر آواز میں بولا۔ اس ذو معنی بات کا مفہوم سمجھتے نور کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔ اسے مزاحمت ترک کرتے دیکھتے وہ آہستہ سے اس پر جھکا اور اس کی کلائیاں چھوڑ کر برف میں ہتھیلیاں ٹکائیں۔ یہی تو وہ لمحہ تھا جو نور چاہتی تھی۔ ابھی اس کی سانسیں ہی ایک دوسرے سے الجھی تھیں کہ ایک دم ہی کھلکھلاتے اس نے پوری قوت سے اسے ایک طرف دھکیلا۔ سائیڈ ہو بچو، ہاں ہاں ہاں۔ وہ جھپٹتی ہنستی ہوئی برف کو نوچتی اٹھی۔
दांत जो एक बार फिर पूरे जज्बात से उस पर झुकने वाला था, उसके धोखे हमले से बौखला गया और दूसरी जानिब गिरने से पहले ही संभला, साथ ही एक जस्ट में झपट कर उसे पांव से पकड़कर खींचा। दाद! वो चीख के साथ ही बर्फ में घसीटती उसके हसार में फड़फड़ाती चिड़िया की मानंद कैद हो गई। ये जो तुम्हें देख कर बेखुद होता हूं ना बीवी, इसका नाजायज फायदा मत उठाया करो। मत भूलो हम सर फिरे लोग हैं जनाब, जिसे आम आवाम साइको कहती है। फिर सजाएं वैसी देते हैं जो एक उम्र खोपड़ी में ट्यूब लाइट की तरह रोशन रहती हैं। वो उसे बर्फ की मुट्ठियां भर कर मुंह पर मार रही थी और दांत ने जकड़ कर नीचे फेंकते अपने पूरे तवाना भारी वजूद के साथ उस कोमल नाजुक सरापे के ऊपर गिरा कि नूर की सिसकी निकल गई। पीछे हटो कमीने दांत! वो गुर्राई और बालों को बेदर्दी से मुट्ठी में जकड़ा, पर वो परवाह किए बगैर उस पर झुका था। ऊपर से गिरती रुई सी बर्फ उनके ऊपर तह जमा रही थी, अपने आप में छुपाने के लिए, और दांत बेखुद सा उसकी नाजुक सी कमर को दोनों बाहों में जकड़े उसके लम्स पर मदहोश हो रहा था। नूर ऐसी चिड़िया की तरह हो गई थी जो तंग पिंजरे में भी फड़फड़ा न सकी। देखो करवा दिया ना नुकसान, उंगली से उसका आंसू समेट कर बोला। वो गुस्से भरी सुर्ख आंखों से उसका हाथ झटक गई। हाँ, आ गई बोनी की हैसियत में। उसने जैसे हंसने के लिए मुंह खोला, गुस्से से खोलते दिमाग के साथ नूरुल ऐन ने बर्फ से भरी मुट्ठियां एकदम से उसके मुंह में ठूसना शुरू कर दी। हूं करता दांत बौखला कर उसे छोड़ता पीछे हुआ। कमीने इंसान, मुझसे ऐसी घटिया हरकत मत किया करो वरना टांगे तोड़कर आंखें नोच कर हाथ में निकाल कर दूंगी। वो गुस्से से उस पर गरजती कहती वहां से भागी। दांत शुश्तर बैठा हैरत में मुंह साफ करते उठकर उसके पीछे भागा, पर उसे खफा खफा किचन में मसरूफ देखकर खुद भी फ्रेश होने चला गया। फ्लैट में हीटर ऑन था, इसीलिए बाहर की ठंड वो महफूज थे। वो जब तक खाना टेबल पर लगाने लगी, दांत सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर आया। वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, रफ हुलिये में वो आकर चेयर खिसकाता डाइनिंग टेबल पर बैठा, जो किचन में ही सेट थी। वो ओवन से कुछ निकाल रही थी और दांत की नजरें उसके सरापे पर टिकी थीं, जिनसे वो खुद आगाह थी। भला ये कैसे मुमकिन था उसकी पुरतपिश नजरों से वो आगाह न रहे, पर बुरी तरह इग्नोर कर रही थी। अभी कुछ देर पहले वो बाहर दी गई तकलीफ नहीं भूली थी। उसे देखते उसकी रगे शरारत भड़कने लगी, पर छोटी सी नाक की नोक पर रखा गुस्सा खुफकी उसे बाज रख रहा था। वो खाना लगाती साथ चॉकलेट केक उसके सामने रखने लगी। दांत ने इस्तफहामिया नजरों से देखा। ट्राई किया था, सोचा आपको चखा दूं। वो आपको दांतों में कुचल कर बोली। उसके लबों पर महसूस कुन मुस्कुराहट आ गई। शुक्रिया, नवाजिश। टेबल पर सजे खुशबूदार लवासमात देखते उसकी भूख चमक उठी। उसने अपनी प्लेट में निकाल कर चमचा बिरयानी से भरा। अभी मुंह की तरफ ले जा ही रहा था, दफातन हर सू अंधेरा छा गया। ये लाइट को भी अभी जाना था। वो जी भर कर बदमजा हुआ। मैं कैंडल्स जलाती हूँ, आप खाना खाएं। नूर चेयर खिसका कर कैबिन में रखी कैंडल्स निकाल कर जलाती पास आई और टेबल पर रखे। कैंडल्स की सुनहरी रोशनी में उसका सफ़ेद गुलाबी चेहरा दमक रहा था। उसकी नज़रें सिरक कर उसके निचले सुर्ख लब पर गईं। दिल में नदामत सी होने लगी। अब ठीक है। उसने 4-5 कैंडल्स जलाई। किचन सारा सुनहरी रोशनी से रोशन हो गया। उसने हाथों से दस्ताने उतार कर साइड रखे और उन्हें आपस में रगड़ती अपनी प्लेट में बिरयानी निकालने लगी। क्या हुआ, खा नहीं रहे? अच्छी नहीं बनी? वो कुछ देर पहले की ज्यादती भूल कर फिक्रमंदी से पूछने लगी। और ये बीवी लकब ही कैसा होता है जिसे औरत पाकर मुर्दा सी बन जाती है, कि तरह तरह की अपने शरीके हयात की ज्यादती बर्दाश्त करती मुस्कुराती रहती है और अपने सरताज की जरा सी तकलीफ पर ऐसे मचलती है जैसे उसे उठाकर किसी ने आग की दहकती भट्टी की नजर किया हो। वैसी बेचैनी बेबसी उसके अंग अंग में सरायत करती है। शायद उसका बस चले तो वो अपने शरीके हयात सरताज की तकलीफ भी अपने वजूद में जज़ब कर ले। और शौहर साहब बदले में क्या देते हैं? उनके इतने खलूस, इतनी वफा का।
کیا اپنے ماں باپ کی لاڈلیاں ان کی شہزادیاں لے کر ہی اسی لیے آتے ہیں کہ ایک بندھے جانور کی طرح ان پر تشدد کریں؟ کس نفس کو تسکین دیتے ہیں؟ اس ہستی کو اذیت دے کر جو ان کے ذرا سے بخار میں تپتے وجود کو محسوس کرتی ساری رات ان کی خدمت کرتی، روتے دعائیں کرتی گزارتی ہیں، اور صبح اٹھ کر انہیں کام چوری کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا ابن آدم کا انصاف تھا؟ وہ اسلام ہے جس میں عورت کو بلند رتبہ دیا گیا ہے، اسے رحمت کا لقب دیا گیا ہے، اور آج اس اسلام کے بے حس مرد اسی رحمت کو اذیت، اسی رحمت بلند مرتبہ رکھنے والی عورت کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا کر اپنی مردانگی کا ثبوت دیتے ہیں، اور وہ اف کرے تو بے حیا، آواز اٹھائے تو بد کردار، چپ رہے تو ظلم میں برابر کی شریک۔ آخر کہاں جائے اور کیا کرے بے بس عورت؟ کھا کیوں نہیں رہے؟ کیا اچھی نہیں بنائی؟ دانت کو خاموش چمچ بریانی میں گھماتے سوچوں میں گم دیکھ کر نور پہلو بدل کر فکر مندی سے گویا ہوئی، نہیں اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ وہ اس کی آواز پر ہوش میں آتا سر ہلاتے بولا اور چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ نور پرسکون ہو کر خود بھی کھانے لگی تھی۔ ابھی اس نے دوسرا چمچ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اچانک دانت پر کھانسی کا دورہ پڑا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ دانت؟ وہ بوکھلاتی چمچ پلیٹ میں رکھ کر گلاس تھامتی جلدی سے اس کے پاس آئی۔ یہ لیں، پانی پئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے منہ سے گلاس لگایا اور دانت اس کا جھوٹا پانی پی کر پرسکون ہو گیا۔ جب جب کوئی بے چینی ہوتی ہے تمہارا جھوٹا کھا کر ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ تمہارا جھوٹا کھا پی کر میرے اندر سکون آ جاتا ہے۔ وہ گلاس میز پر رکھتا اسے دیکھ کر نہایت پرسکون لہجے میں گویا ہوا۔ یوں یعنی یہ کھانسی؟ شاکڈ میں اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں کانپ گئے تھے، اور اصلیت کیا تھی؟ تمہیں پاس بلانے کے لیے۔ اس نے ایک دم چیئر پیچھے کھسکائی اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تو وہ اچھل کر اس کے اوپر آ گری۔ داد؟ اس افتاد سے سنبھل کر اس نے غصے خفگی سے احتجاج کرنا شروع کیا۔ خاموش بیٹھی رہو نور۔ وہ مصنوعی جارحانہ انداز میں بولا کہ اس کی مزاحمت ختم ہو گئی اور وہ اس کے ہزار میں منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ لو کھاؤ۔ اس نے بریانی کا چمچ بھر کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ نور اسے ایک تیکھی نظر سے نوازتی بہرحال اپنی بھوک سے لڑ نہیں سکتی تھی، مجبوراً اسے منہ کھولنا ہی پڑا، اور وہی اس کی بکڑ پن کے آدھا اسے کھلا کر محبت پاش نظروں سے دیکھتے آدھا اپنے منہ میں رکھ لیا۔ پہلے پہل تو وہ اس کی ان عادتوں سے سٹپٹا بوکھلا جاتی، بلکہ شرم سے نظریں نہیں اٹھا پاتی تھی، پر اب اسے جیسے عادت ہو گئی تھی۔ پہلے تو تحکمانہ انداز میں بلا کر ایسے کرتا، آج شاید اس کی خفگی کا انداز تھا تبھی ایسے بہانے سے بلایا۔ خفگی کا یاد آتے نور نے ناک بھویں سکیڑ لیے۔ کیک تو زبردست ہے، پر کیک کو شیئر کرنے والی کا ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ اس کے لب کے کنارے پر لگے چاکلیٹ کو چمچ سے سمیٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈالا۔ شدید خفگی، غصے، ناراضگی کے باوجود نور کا چہرہ سرخی سے تمتما گیا۔ پھولے رخسار دہک گئے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ سخت جھنجھلائی۔ ارادہ صرف اپنی شرم و حیا کو چھپانے کا تھا، پر اس کی زرق نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ہاں ہاں ہاں، بدتمیزی نہیں، دانت کا رومانس ہے اپنی بونی سے، کہا لگا کر اس نے مسرور لہجے میں کہا۔ ہاں، داد واد کا رومانس، اور نکل اتار کر بولی، پہلے تکلیف تو بعد میں محبت جتاؤ، یہ تو تم مردوں کا خاصا ہو گیا ہے۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ نہیں، پھر تم نے کیا کیا؟ بھڑکتی آگ میں پیٹرول چھڑک کر فرار ہونا بھی تو ایک قسم کا ظلم ہوا نا آب و ہوا پر۔ خفیف نفی میں سر کو جنبش دیتے اس نے معصومیت سے جتایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذو معنی بات پر نور العین کے گال سرخ ہوئے۔ مجھ پر الزام تراشی سے گریز کرو داد، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ نظریں چراتی ٹھوس لہجے میں منمنائی۔ وہ کھانے کے ساتھ مصنوعی خفگی سے بحث کر رہے تھے۔ داد کا ارادہ اس کی خفگی ختم کرنے کا تھا اور نور کا ناراضگی لمبے عرصے تک قائم رکھنے کا۔ سوری چلے گا؟ کچھ دیر خاموشی سے ڈنر کرنے کے بعد اس نے کہا۔ نور نے آنکھیں گھمائی۔ قطعی نہیں۔ اس کے جواب پر وہ افسوس سے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ تو گویا سخت خفا۔
اس نے اخذ کیا، وہ نور کے اسبات میں سر ہلانے پر درست ثابت ہوا۔ اس نے بیچارگی سے فضا میں گہرا سانس بھرا۔ یہ رومانٹک ڈنر سے بھی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے کینڈلز ڈنر کی سمت اشارہ دیا۔ نور دانت پیس کر گھورتی نظروں سے شرم دلانے لگی۔ شرم کرو، یہ اتفاقیہ تھا۔ وہ سمجھتے سر ہلانے لگا۔ اشارہ تھا کہ سمجھ گیا، شرم دلوانے والی کیا بات ہے۔ دانت خاموش ہوا تو نور لاپرواہ پلیٹ میں چاکلیٹ کیک نکال کر خود کھانے لگی۔ جہاں دانت کی معصوم التجا کرتی نظریں اس پر ٹکی تھیں، وہیں نور کی لاپرواہ ایک ادا سے نظر انداز کرتی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی سوائے اس کے۔ اس زیادتی پر وہ التجا کرتا بھی تو کیسے؟ کچھ دیر اس کی التجائیں بھی تو نہیں سنی تھی۔ اب اس کی باری تھی۔ بونی، اس کے ہاتھ میں چمچ تھام کر اپنے منہ میں رکھتے اس نے معصومیت سے پکارا۔ وہ ادائے بے نیازی سے اس کے حصار میں ایسے بیٹھی تھی جیسے بحری اندھی ہو گئی ہو۔ چھوڑو اسے بکڑ بونی۔ اس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھینی اور میز پر پٹکی۔ اسے اپنے سے زیادہ اس پلیٹ پر اس کی توجہ قطعی برداشت نہ ہوئی۔ اس سے لے کر وہ اس کے نظروں دھڑکنوں کے معاملے میں کافی شدت پسند جنونی تھا، جس کا احساس بخوبی نور کو تھا، اسی لیے خاموش بیٹھ گئی۔ پر پھر سے اس کی نظریں التجائیں منتوں سے بچنے کے لیے پلیٹ تھامے چڑیا کی طرح چھوٹا چھوٹا کھانے لگی۔ بونی، اس نے خمار دلکشی سے اس کا نام ادا کیا۔ وہ زچ ہو گئی۔ کیا ہے؟ اس نے گھور کر اسے خفکی سے دیکھا، پر اس کی نظروں کی التجا پر دل موم کی طرح پگھلا۔ ایک شرط پر معافی ملے گی۔ اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر دانت کو پہنائی اور ہنسی۔ کس پر بتاؤ، مجھے منظور ہے۔ وہ چمک کر بولا۔ سوچ لو۔ اس کی فکر مت کرو، تم صرف بتاؤ، مجھے منظور ہے۔ اس پر گرفت مضبوط کرتے وہ بولا۔ پھر شرط یہ ہے کہ آپ اس کے سینے پر انگلی رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دانت جیسے ان سیاہ رات سی گہری آنکھوں میں ڈوبنے لگا۔ بے بس ایسا تھا کہ خود کو بچا نہ سکا، یا بچانا چاہتا ہی نہیں تھا۔ آخر بچاتا کیوں؟ وہ اس کی شریک حیات، محبوب ترین بیوی تھی۔ تم حکم کیا کرو جانم۔ اس کی انگلی پکڑ کر لبوں سے لگاتے بولا۔ نور حیا سے گلنار ہو گئی۔ بات کو گھماؤ نہیں۔ آپ مجھے یہاں کیبل کار میں بٹھائیں گے اور یہاں پر جتنی بھی سیر تفریح کی جگہ ہیں وہاں لے کر جائیں گے۔ اب بولے منظور ہے؟ اس کی شرط سنتے وہ پہلے حیران ہوا اور پھر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بھی کوئی شرط ہے؟ رکھنی تھی تو کوئی خطرناک رکھو، جان پر کھیلنے والی، پر ٹھیک ہے، شاید اپنے قد کو دیکھتے دی ہے۔ منظور ہے جی، جان سے منظور ہے۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر چیئر سے اٹھا اور کچن سے باہر نکلا۔ دانت، مجھے برتن دھونے ہیں اور کچن سمیٹنا ہے، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس کی باہوں میں ہڑبڑائی ہوئی مچل کر بولی۔ تمہاری شرط منظور ہو چکی ہے، اب خاموش رہو۔ زینے طے کرتا وہ روم کی طرف جا رہا تھا۔ نور اس کی نظروں کا پیام سمجھتی سرخ ہو گئی۔ آج جلدی آ گئے؟ اس کی شرٹ کے بٹنوں پر انگلی پھیرتے اس نے خاموشی سے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، کام ہی اتنا تھا۔ کیوں تم خوش نہیں ہوئی؟ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسی تو بات نہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی آہستہ آواز میں بولی۔ تو مطلب خوش ہو نا؟ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی ناک کو پوروں پر چھوتے بولا۔ ایسا بھی نہیں۔ وہ ہنس کر کہتی اس کے ہاتھ پیچھے کر گئی۔ ایسا بھی نہیں، ویسا بھی نہیں، تو پھر کیسا ہے؟ اسے باہوں میں بھرتے وہ جھک کر کان میں سرگوشیاں نہ بھولا۔ نور کو اچانک کچن میں جلتی موم بتیاں یاد آئیں۔ داد، کچن میں موم بتیاں جل رہی ہیں، بھاڑ میں بھیجو، تم یہاں رہو۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اس پر قابض ہو گیا۔ نور ہنستی اس کے بازو پر مکے مارنے لگی۔ ایسے گھومنے کب چلیں گے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی بولی۔ کل۔ اس نے یک لفظی جواب گمبھیر خمار آلودہ آواز میں کہا۔ کل آپ فری ہیں؟ اس کے لہجے آواز داد کو دیوانہ بنانے لگا۔ میں جواب دیتے اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور نور اس کی دسترس میں سینے پر سر رکھ کر سکون سے آنکھیں موند گئی۔ صبح برتن مجھے دھلے ہوئے چاہیے۔
اس نے آرڈر دیا۔ داد ابرو اچکا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، پر اس کی حیا سے جھکی پلکیں اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھ گئیں، سوائے اس سراپا محبت کو محبت سے سمیٹنے کے۔